अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज थी जनाब लास्ट अफ्तारी और आज मेरा इतना कुछ ख़ास बनाने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि हम दो ही लोग थे अफ्तारी करने वाले। और पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ बाज़ार से मंगवा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, घर में कुछ बना लेती हूँ। आज एक्चुअली मेरे बेटे की जो है ना बाहर अफ्तारी थी और मैंने सोचा कि चलो ऐसा करती हूँ, हल्का फुल्का सा बनाती हूँ। और हल्का फुल्का बनाते बनाते मैंने जो है ना पफ पेस्ट्री निकाल ली फ्रीज़र में से। पफ पेस्ट्री ना मैंने शाम को ही निकाल के रख दी थी। मैंने कहा कि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाएगी ना, तभी इसकी फिलिंग करूँगी। फिलिंग के लिए मैंने थोड़े से ऑयल में ना लहसुन अदरक को सौते कर लिया। उसके बाद उसमें चिकन डाला, नमक डाला, अच्छे से मैंने इसको फ्राई किया। उसमें मैंने इसके बाद मैंने डाला इसमें थोड़ी सी दादर मिर्च, रेड चिली, उसके बाद नमक, हल्दी और सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, बस। और थोड़ी सी प्याज भी डाली थी ताकि जो है ना प्याज का जायका इसके अंदर बड़ा मज़ेदार सा लगेगा। इसको मैंने अच्छे से बना के ना ठंडा होने के लिए रख दिया था। और बस फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसकी फिलिंग करके ना रख लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी था अफ्तारी में ना। और आज जनाब चांद रात भी थी, चांद रात की तैयारियां भी करनी थी और मैंने कुछ चूड़ियाँ वगैरह भी लेने जानी थी, अपने लिए लेनी थी। और बस ऐसी छोटी मोटी सी चीज़ें लेनी थी। और चांद रात को मैं अपने हस्बैंड के साथ लाजमी जाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस टाइम जो है ना जाना और थोड़ी सी शॉपिंग करना ना। तो वैसे तो सब कुछ ले लिया हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी सी चूड़ियाँ वगैरह, मेहंदी वगैरह ले आऊँगी। और साथ में मैंने जो है ना आज जाना था अपनी नंद के घर ईदी लेकर उसकी। यहाँ जनाब ये पफ पेस्ट्री जो है सॉफ्ट हो गई थी, तो बस इसकी फिलिंग जो मैंने रखी हुई थी बनाकर चिकन की, वो मैंने इसके अंदर फिल की। इसके साइडों पे मैंने अंडा लगाया और फोक की मदद से इसको मैंने ज़रा अच्छे से दबा के बंद कर दिया था। ज़रा खूबसूरत सी लुक आ जाती है ना इस तरह। कभी कभी ना कोई टाइम ऐसा होता है जिसमें आपका कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता, ऐसा ही है ना। तो आज मेरा भी कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था। सारे घर में मौजूद होना तो तभी दिल करता है कुछ करने को। तो बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा करते हैं कि आज जाकर यानी मेरी जो नंद है उसकी ईदी भी दे आएंगे, फ्री हो जाएंगे आराम से। वैसे जो उसकी ईदी है ना मैं देती हूँ तकरीबन 10-15 दिन पहले मैं दे आती हूँ, लेकिन इस बार वो खुद यहाँ नहीं थी, उसकी बेटी के पेपर हो रहे थे, वो लाहौर थी। तो ये कल ही आई थी, तो मैंने कहा चलो आज हम जाकर ना फ्री हो जाते हैं। फ़िलहाल जनाब जब अफ्तारी वगैरह कर ली ना, तो अब हम चाय पीने लगे हैं, क्योंकि अगर हम चाय ना पिए ना तो हमारा दिमाग सुन मुन गुन मुन रहता है। तो इसलिए जो है ना चाय पियेंगे, फ्रेश होएंगे, उसके बाद रेडी होएंगे और जाएंगे हम मेरी नंद के घर पे। मेरे खाला खालू जब तक ज़िंदा थे ना, उस टाइम तक तो हम भी एक किस्म के बच्चे थे यानी कि जो कुछ करते थे वही करते थे। जब आपके बड़े घर में मौजूद होते हैं ना, तो आप उस टाइम तक बच्चे ही रहते हैं। आपका दिमाग, आपका यानी आपका जहन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि हम भी बड़े हो गए हैं तो हम लोग भी ऐसे ही थे, जो करते थे हमारे खाला खालू करते थे, यानी मेरे सास ससुर। और हम भी जो है ना उनके पीछे, मतलब अगर हम कभी मेरी नंद के घर जा भी रहे हैं तो उनके साथ जा रहे हैं। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा मतलब मैं नहीं, हम लोग जाया करते थे फंक्शनों पे चले जाना। ये वो खाला खालू होते थे ना, तो फिर हमें कोई इतनी टेंशन भी नहीं होती थी। उन्होंने कहना तो चले जाना और उन्होंने जाना तो उनके साथ चले जाना। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने अपना ड्रेस निकाला और जी मैंने इसको प्रेस करूँगी, क्योंकि ये मैंने पहन कर जाना था। और ये ड्रेस मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लगता है। इसका कलर कम्बिनेशन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बस इसको प्रेस करते हैं, रेडी होते हैं और फिर जनाब चलेंगे हम उसके घर पे। ईदी वगैरह मैंने उसकी ले ली थी, सूट वगैरह जो कुछ भी ईदी पे देना होता है, जो कुछ भी देना होता है वो हमने ले लिया था। और इस बार जनाब ईदी जो थी वो थोड़ी स्पेशल भी थी, क्योंकि वो स्पेशल इसलिए थी कि मुझे मिठाई भी लेकर जानी थी। किस खुशी में लेकर जानी थी वो आपको मैं किसी दिन और व्लॉग में बताऊंगी। वो व्लॉग्स मैंने आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करने हैं, ज़रूर करूँगी। और ये मिठाई स्पेशल मिठाई थी और किसी के आने की खुशी में थी, फर्स्ट ईद थी उसकी। और तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ पर ईद देने जाऊँगी तो मैं मिठाई स्पेशल लेकर जाऊँगी, क्योंकि इसकी मिठाई बनती है। तो इस वजह से जनाब 5 किलो का टोकरा हमने बनवाया था उस खुशी में, और केक हम लेकर गए थे ईद की खुशी में। तो इंशाल्लाह ताला वो व्लॉग भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। रमज़ान आ गया था, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। अच्छा खैर जी, जब मेरे खाला खालू की डेथ हो गई तो फिर बचे हम। बाकी सारे भाई जो है ना वो बाहर होते हैं, तो हमारा ही फ़र्ज़ है कि हम ईद वगैरह लेकर जाएं। तो इस वजह से जो है ना हम अब कभी भी किसी दिन भी नहीं चूकते कि हम उसकी ईदी ना लेकर जाएं।
کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بہنوں کو بڑی آس ہوتی ہے بھائیوں کے گھر سے یا ماں باپ کے گھر سے کچھ آئے ان کے لیے. ضروری نہیں ہوتا ان کے لیے کہ بھی وہ ہزاروں کی چیزیں ہوں، ضروری یہ ہوتا ہے کہ ان کو یاد کون کرتا ہے. تو میں جو ہے نا جب سے وہ فوت ہوئے ہیں تب سے لے کے اب تک میں بالکل بھی یہ چیز نہیں بھولتی ہوں. چھوٹی عید جو مرضی ہو جائے، جیسا بھی جو بھی ہو، لازمی میں اس کی عید لے کر جاتی ہوں. کہتے ہیں نا کہ بہنوں کو دینے سے نا اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے. آپ بہنوں کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. بہنیں بیچاری کوئی بھوکی نہیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، آخر ان کو ان کے ہسبینڈ وغیرہ بہت کچھ لے کر دیتے ہیں، اور اس کو بھی بہت کچھ لے کر دیتے ہیں اس کے ہسبینڈ. لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی کے گھر کی چیز، وہ ایک علیحدہ خوشی ہوتی ہے ان بہنوں کے لیے جو ان کے بھائی بھیجتے ہیں. اور اس بات کا یہ اندازہ بالکل نہیں لگانا چاہیے کہ جی بہنیں بیچاری بڑی بھوکی ہوتی ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ان کے ہسبینڈ بہت کچھ ان کو لے کے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک آس امید ہوتی ہے بس. اور میرے خیال سے بہنیں بڑی بھی ہوں یا چھوٹی ہوں، جو بھی ہوں، بھائی چھوٹے ہیں نا تب بھی وہ بڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو، سب بہنوں کے بھائیوں میں بہت زیادہ ظرف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے بھائیوں کو بہت سارا عطا فرمائے اور ان کو لمبی زندگی دے. آمین. میں پھر دوبارہ یہی کہوں گی کہ بہنوں کو صرف آس امید ہوتی ہے، چیزوں کی ان کو کمی نہیں ہوتی ہے. ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا جب، تو وہ اپنی اولاد کے لیے بہت کرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، جیسے ہی ماں باپ مرتے ہیں نا ویسے ہی ہر چیز بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کیوں. مان لیا کہ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بیوی بچے سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جو اچھے گھرانے ہوتے ہیں نا وہاں پر آپ کی بہن، بھائی، ماں باپ سب آپ کے لیے ایک جیسے ہی رہتے ہیں. جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ دل بڑے ہوتے ہیں نا. دل جہاں پہ بڑے ہوں گے نا وہاں پہ رشتوں کی عزت بھی بہت ہوگی اور رشتوں میں پیار بھی بہت ہوگا. رشتے دور بھی کبھی نہیں ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب رشتوں میں اتنی محبت ڈالے کہ وہ کبھی دور نہ ہوں. فضول چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رشتے خراب کر لیتے ہیں جن کا سر پیر ہی کوئی نہیں ہوتا. اور میں کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں، جن کا سر پیر ہی کوئی نہیں ہوتا اور وہ رشتے ایسے خراب ہوتے ہیں کہ بغیر وجہ کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں. وہ رشتے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا انسان کہ ہمارے خراب ہوں گے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. بس اللہ تعالیٰ سب رشتوں میں محبت قائم و دائم رکھے. آمین ثم آمین. یہاں جب میں آئی تو میری نند نماز پڑھی تھی، تو بس میں نے سوچا کہ چلو میں اپنا فل لک ہی آپ کو دکھا دیتی ہوں تو میں یہاں پر جناب آئی بیٹھی، اور یہاں پر میرے ہسبینڈ ان کی پھپھو آئیں، وہ مل رہی تھیں، بڑی خوش ہو رہی تھیں کہ ہم لوگ آئے ہیں. تو الحمدللہ جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو بہت پیار ملتا ہے، بہت زیادہ پیار ملتا ہے، کیونکہ سارے اپنے ہیں نا تو ظاہر ہے پیار کرتے ہیں. یہاں پر جناب میرے ہسبینڈ کے کزن ہے، اس کی بیٹی، اور یہاں میری نند کی بیٹی اپنے ہاتھ کی مہندی دکھا رہی تھی، اور اتنی انہوں نے خود پیاری پیاری سی مہندیاں لگائی ہوئی تھی کہ مجھے بڑی اچھا لگا. بہت خوبصورت ڈیزائن بنائے ہوئے تھے. تو میں کہہ رہی تھی کہ بھائی بڑی مزیدار زبردست سی مہندی لگائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے. تو ابھی کہتی ممی ہم ابھی مہندی لگا ہی رہے تھے. خیر اچانک سے یاد آیا کہ میرے ہسبینڈ کے جو دوسرے کزن ہیں ان کا بیٹا کافی بیمار رہا ہے، تو پورا رمضان بیچارہ بہت بیمار رہا. تو ہم نے سوچا اس کا بھی پتہ لے آتے ہیں چل کے، ورنہ حالانکہ پہلے مجھے پتہ تھا کہ وہ بیمار ہے لیکن ذہن میں بالکل نہیں رہا کہ اس کا بھی پتہ لینے جانا ہے. لیکن جب میری نند نے یاد کروایا تو میں نے کہا ہو واقعی پتہ لینے جانا ہے ہم نے. تو یہ ان کے گھر کے سامنے ہی گھر ہے، ویسے یہ سب اکٹھے رہتے ہیں لیکن جو ہے نا گھر جو ہے نا وہ سب کے علیحدہ علیحدہ سے ہیں. یہاں پر مطلب یہ کہ سونے سارے چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، لیکن ویسے جو ہے نا ان کی ہر چیز ایک ہی ہے. آج نا تھوڑا سا مشکل اس لیے بھی لگ رہی تھی مجھے کہ آج چاند رات کو مجھے گھر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس ٹائم جناب ہم یہاں پر آ گئے تھے اور کام اتنے ڈھیر سارے گھر میں پڑے ہوئے تھے، اتنے پڑے ہوئے تھے. آج کا دن فرسٹ ٹائم تھا جو میں لاسٹ ڈے یعنی کہ رمضان کے آخری دن میں عیدی دینے آئی تھی. ادروائز ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم 29ویں روزے آئیں یہاں پر یا 30ویں روزے آئیں. ہم 10-15 دن پہلے ہی آ کے عید دے جاتے ہیں، لیکن بس کچھ تھیں ایسی مجبوریاں جس کی وجہ سے نہیں ہم جلدی جا سکے. تو خیر جی یہاں پر بچہ دیکھا ہم نے تو بہت ویک ہو گیا ہوا تھا، ڈرپ وغیرہ لگی ہوئی تھی اس کو. تو بس میں جو ہے نا اسے بڑا مجھے دکھ ہوا دیکھ کر کہ اتنا ویک ہو گیا، پورا مہینہ بیچارہ بیمار رہا. اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. آمین ثم آمین. خیر ہم نکلنے لگے تو میری جو نند ہے اس کی جو دیورانی ہے اس نے پیزا وغیرہ منگوا لیا. افطاری وغیرہ ہم کر کے گئے ہوئے تھے، اور بس مجھے تو تھا کہ بھائی میرا تو پیٹ فل ہے کیونکہ کھانا میں کھا کر آئی تھی، لیکن اس نے منگوا لیا اور ساتھ ونگز وغیرہ بھی منگوا لیں. تو
ایک ایک پیس تو لیا، لیکن پیٹ اتنا فل تھا، یقین کریں افطاری کے بعد تو کچھ کھانے کو دل ہی نہیں نہ کر رہا ہوتا. لیکن یہ تھا کہ یہ بہت مزے کا پیزا تھا. یہ پیزا شیزا کھایا اور آپ یقین کریں کہ گپے مارتے مارتے ٹائم کا پتہ نہیں چلا. ہم اتنا لیٹ یہاں سے نکلے. اس کے بعد میں بازار چلی گئی تھی اور بازار بھی ڈھیر کام تھے وہ کیے. کچھ اور چوڑیاں لینی تھی وہ لیں. مطلب اچھے خاصے کام تھے آج. لیکن شکر الحمدللہ کہ چاند رات کو ہر چیز کھلی ہوئی ہوتی ہے نا. اب جناب یہ تقریباً 2 بجے کا ٹائم ہے. اب میں آ گئی گھر، اور کیونکہ پھر میں دوبارہ سے گھر آ کے پھر بازار گئی. 1-2 چیزیں رہ گئی تھیں وہ بھی لینے گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. تو بس اب آ کر میں چلی آئی کچن میں. اور آج کی رات تو بھائی فل جاگنے والی رات تھی. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ مجھے شیر بنانی تھی. اور صبح عید کی نماز جب میرے ہسبینڈ وغیرہ بچے وغیرہ پڑھ کے آئیں گے تو بھائی میٹھا ہونا تو بہت ضروری ہے نا گھر کے اندر. تو بس مجھے تھا کہ میں یہ تھوڑے بہت جو برتن پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی سائڈ پہ کر کے لگا کے ختم کروں، جلدی سے صفائی کر لوں. کیونکہ جو ہے نا صبح میری ہیلپر نے بھی نہیں آنا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے چھوٹی عید پہ نہیں آتی ہیں ہیلپرز آپ کی، بڑی عید پہ تو پھر آ جاتی ہیں لیکن چھوٹی عید پہ نہیں آتی ہیں. تو مجھے تھا کہ کچن بھی صاف کر لوں. یہاں پر بہت سی سبزی وغیرہ بھی آئی ہوئی تھی، وہ بھی میں نے اپنی اپنی جگہوں پہ رکھنی تھی، وہ رکھی. اس کے بعد جناب میں شیر کی طرف ہو جانا تھا. مجھے شیر جو ہے نا میں بنایا کرتی تھی جب میری امی، مطلب میری شادی نہیں ہوئی تھی، میری امی جس طریقے سے بنایا کرتی تھی نا شیر، بالکل میں اس طریقے سے بناتی ہوں. کہتے ہیں نا آپ کی مائیں جو کام کرتی ہیں نا تو وہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں. تو بس میرے ذہن میں بھی وہی شیر نقش ہے، تو بالکل اسی طرح بناتی ہوں. یہاں پر بادام لیے میں نے، ان کو رکھ دیا تھا چولہے پہ، اور ان کو جو ہے نا میں نے ان کا چھلکا اتار کے نا تو میں نے ان کو باریک کاٹ لیا تھا. ویسے تو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ رات کو ان کو بھگوئیں اور صبح ان کے چھلکے اتار کے تو آپ نا ان کی کٹنگ کر لیں. لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا اور میں بھول بھال گئی تھی، تو اس لیے اب میں نے ان کو گرم کر کے ان کے چھلکے اتارنے تھے. یہاں پر دودھ کو میں نے رکھ دیا تھا، اور دودھ کا یہ میں کرتی ہوں کہ میں رکھ دیتی ہوں دودھ کو فل کر کے. یعنی آپ نے 10 کلو کی بنانی ہے، 5 کلو کی شیر بنانی ہے، میں رکھ دیتی ہوں ہلکی آنچ پہ اور الائچی ڈال کے رکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی. جب اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے نا، یہ ذرا جیسے کلفی کا کلر ہوتا ہے، برفی کا کلر ہوتا ہے سکن سا، جب وہ ہو جاتا ہے نا پھر اس کے اندر میں ساری چیزیں ڈالتی ہوں. ٹھیک ہے. اب فی الحال تو میں نے اس کے اندر گری بھی تھوڑی سی ڈال دی تھی، اور جناب میں نے اس کے اندر جو میں نے بادام کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے نا وہ بھی میں نے ڈال دیے تھے. اس کے بعد جناب میں نے اس کے اندر اور کیا ڈالا تھا، ہاں ایک تو میں اس کے اندر ڈالتی ہوں اسٹیویا. میٹھا میں بالکل نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں چینی شینی کوئی بھی نہیں کھاتا ہے، تو میں اسٹیویا ڈالتی ہوں. گری جو ہے نا تھوڑی سی میں نے کدوکش کی تھی اور تھوڑی سی میں نے کٹنگ کر کے ڈالی تھی. ذرا تھوڑے سے دونوں سٹائل ڈال دیے تھے نا، ذرا مزیدار سی شیر لگتی ہے. ویسے اس کے اندر چھوارے بھی جاتے ہیں لیکن میرے گھر والے نہیں پسند کرتے، میں اس لیے نہیں ڈالتی. اور ویسے بھی جو ہے نا آپ کے گھر والے جیسے چیز پسند کرتے ہیں نا، ہر کوئی اسی طرح اس چیز کو بناتا ہے. یہاں پر میں نے یہ سویاں بھی ڈال دیں. سویاں اتنی ڈالتی ہوں کہ تھک نہ ہو جائے. جب ٹھنڈی ہوتی ہے نا کھیر تو وہ تھک ہو جاتی ہے، تو ہمیں ذرا رنی سی یہ شیر پسند ہے. تو بس اس کو میں باؤل میں ڈالوں گی. اس کی فائنل لک بھی آپ دیکھ لینا، بڑی زبردست سی بنی تھی، بہت یمی، یقین کریں بنی تھی. اس میں اسٹیویا ڈالوں گی، اور اسٹیویا ڈالنے کے بعد بس اس کو باؤل میں ڈال کے نا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی. تو اس کے بعد کا ولاگ جناب چاند رات کے بعد کا اگلی عید کا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. فی الحال میری شیر بن گئی ہے، 5:30 کا ٹائم ہو چکا ہے. اب میں تھک بھی بہت گئی ہوئی تھی، اور 6:30 میں نے ان کو اٹھانا بھی تھا. اس کو ڈال کے فریج میں رکھ کے تو میں چلی گئی تھی جناب تھوڑا سا لیٹنے کے لیے. سوئی تو کوئی نہیں تھی، لیٹنے کے لیے چلی گئی تھی کیونکہ ذرا تھوڑا سا میں نے کہا ذرا کمر شمر سیدھی کر لوں نا تو ذرا فریش ہو جاؤں گی. تو بس اس کو رکھتے ہیں فریج میں. اور آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ود فیملی اینڈ فرینڈس. ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور یہ ہے میری مزیدار سی کھیر. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.